धूप तेज हो गई थी और हर तरफ सहरा में सूरज का शफाफ उजाला फैल गया था। जड़ी बूटी और नबातात के माहिरीन का एक दस्ता तहकीकाती मुहिम पर सहरा का गश्त कर रहा था। घनी झाड़ियों में भटकते हुए वो ठीक इसी मुकाम पर आ निकला जहां जंगली सेब का वो दरख्त था। दरख्त के नीचे एक इंसान की लाश देखकर वो सब हैरान रह गए। दस्ते का रईस एक निहायत तजर्बाकार, ज़हीन और उम्र रसीदा हकीम था। लाश के करीब पहुंचकर उसने थोड़ी देर तक चेहरे का निहायत गहरी नजर से जायजा लिया, नब्ज पर हाथ रखा, आंखों की पलकें उठाई, नाखूनों का रंग देखा और अपने साथियों को आवाज दी कि इसके जिस्म में अभी जिंदगी बाकी है। अब एक लम्हे की ताखीर भी इसे मौत की अबदी नींद सुला देगी। सर झुकाए हुए वो इलाज की राह सोच ही रहा था कि जमीन पर सेब के छिलके और सूखे हुए टुकड़े नजर आए। फिर दरख्त की तरफ निगाह उठाकर देखा तो शाखों में इसी तरह के फल लटक रहे थे। फौरन समझ गया कि इस जहरीले फल का ये सारा करिश्मा है। फौरन अपनी जंबील से जहर सोख्त कर लेने वाली एक जड़ी बूटी निकाली और उसे नाक के करीब रख दिया। चंद ही लम्हे के बाद नौजवान के जिस्म में हरकत पैदा हुई और उसने आंखें खोल दी। हकीम ने फिर अपनी जंबील से सब्ज रंग की 2-4 पत्तियां निकाली और उन्हें उंगलियों में मसल कर एक कतरा हलक में टपकाया। कतरे का हलक से उतरना था कि नौजवान को बड़े जोर की छींक आई और उसके बाद मतली की सी कैफियत महसूस होने लगी। थोड़ी देर के बाद 2-4 कै हुई और सारा जहरीला फल पेट से बाहर आ गया। अब उसकी तबीयत हल्की हो गई थी, होशो हवास भी पलट आए थे। इस घने जंगल में इर्द गिर्द इंसानों को देखकर उसे बड़ी हैरत हुई। कुछ कहना चाहता था कि हकीम ने इशारे से रोक दिया और कुछ वक्फे के बाद जंबील से एक खास किस्म का शरबत निकाला और नौजवान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे पी जाओ। शरबत पीने के बाद जिस्म में बिजली की तरह एक ताजगी दौड़ गई और वो ताजा दम होकर उठ बैठा। अब हकीम ने उससे उसका हाल दरियाफ्त किया। उसने शुरू से आखिर तक सारा माजरा बयान कर दिया। हकीम और उसके साथियों को उसकी सरगुज़िश्त मालूम करके सख्त हैरानी हुई। सबसे ज्यादा ताज्जुब इस अमर पर हुआ कि शेरों, जहरीले सांपों और खूंखार दरिंदों के इस घने जंगल में रात भर वो बेहोश पड़ा रहा और उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। हकीम अपनी जहानत और तफ्तीशो इलाज की कामयाबी पर बेहद मसरूर था। हकीम ने नौजवान को बतलाया कि समंदर की आगोश में एक छोटा सा जजीरा है। यहां से 3 पहर की मुसाफत पर समंदर के किनारे हमारा शहर आबाद है। मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि कुछ दिनों के लिए मेरी मेहमानी कबूल कर लो। स्पेन की तरफ से सौदागरों के जहाज आते रहते हैं। 1-2 महीने के बाद वापस चले जाना। नौजवान ने हकीम की दरख्वास्त कबूल कर ली और उसके हमरा चलने पर राजी हो गया। आज एक अरसे के बाद इंसानों की आबादी के करीब पहुंचकर नौजवान बेहद मसरूर था। दरख्तों के झाड़ में एक खूबसूरत इमारत की तरफ दूर से इशारा करते हुए हकीम ने बताया कि वही मेरा गरीब खाना है। बाग में दाखिल होते ही हकीम ने अपनी इकलौती बेटी फारीना को आवाज दी। दूसरे ही लम्हे एक खूबसूरत दोशीज़ा सामने खड़ी थी। हकीम ने कहा, बेटी आज मैं अपने हमरा एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान लेकर आया हूं। इसकी जिंदगी की सरगुज़िश्त निहायत ही हैरत अंगेज है। कई बार मौत की भरपूर गिरफ्त से उसने निजात हासिल की है। अपनी कुव्वत इरादी का बेमिसल इंसान है ये। नौजवान ने मुदाखलत करते हुए कहा, हम लोग कुव्वत इरादी को ईमान से ताबीर करते हैं। हकीम ने अपनी बेटी को मुखातिब करते हुए कहा, बेटी ये हमारे मेहमान हैं, इनकी खातिरदारी में कोई कमी न रहे। आफताब की आखिरी किरणें पहाड़ों की चोटियों से रुखसत हो रही थी। नौजवान ने हकीम से कहा, सूरज डूबने के बाद फिर हमारी इबादत का वक्त शुरू हो जाएगा। जहमत न हो तो आप हमें किसी चश्मे का पता बता दीजिए ताकि हम बावजू होकर फरीज़ा बंदगी अदा कर लें। हकीम ने जवाब दिया, चश्मा तलाश करने की क्या जरूरत है, इसी बाग में निहायत साफ और शफाफ तालाब मौजूद है। नौजवान ने तालाब पर पहुंचकर वजू किया और नमाज मगरिब अदा की। इशा तक तस्बीह और तिलावत में मशगूल रहा। इशा की नमाज से फारिग होकर मेहमान खाने की तरफ वापस हुआ। फारीना के लिए नौजवान की हर चीज नई और जाज़िब नजर थी।
جب تک وہ نماز میں مصروف رہا دور ایک گوشے میں چھپ کر وہ اس کی عبادت کا طریقہ دیکھتی رہی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر مہمان خانے میں اس کے آرام کا انتظام کر دیا گیا۔ 2 پہر رات ڈھل جانے کے بعد نوجوان خاموشی کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھا، تالاب میں وضو کیا اور نماز تہجد میں مصروف ہو گیا۔ تسبیح و درود و سلام میں ساری رات کٹ گئی۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر دن چڑھے تک تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہا۔ پھر ظہر کے بعد نماز و تلاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور عشاء کے بعد تک جاری رہا۔ نوجوان کے شب و روز کا یہی معمول تھا۔ حکیم کی مہمان نوازی میں کئی دن گزر گئے، لیکن شرم و حیا سے کبھی اس کی نگاہ اوپر نہیں اٹھی۔ کبھی اس نے فارینہ سے مخاطب ہونے کا کوئی موقع نہیں آنے دیا۔ اب رفتہ رفتہ فارینہ کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ آتش شوق میں سلگتے ہوئے وہ اکثر سوچا کرتی تھی، ظالم آدمی ہے یا پتھر کی چٹان، ہزاروں دیوانے میرے جلوہ حسن کی پرستش کے لیے تیار ہیں اور یہ ایک نظر دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوتا۔ یہ کوئی بہت اونچے کردار کا آدمی ہے۔ کسی نوجوان لڑکی پر نگاہ اٹھانا شریف انسانوں کا ہرگز شیوا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا چہرہ مورا انسانوں جیسا ہو، لیکن فطرت یقیناً فرشتوں کے تقدس میں ڈھلی ہوئی ہے۔ چند ہی دنوں میں نوجوان کی شرافت اور نیک نامی کا چرچا سارے شہر میں پھیل گیا۔ اس کے قیام کو 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا، لیکن جب بھی حکیم کے سامنے وہ اسپین جانے کی بات چھیڑتا تو ایسا لگتا کہ حکیم کے دل پر کوئی بجلی گر پڑی ہے۔ یکا یک اس کا مسکراتا ہوا چہرہ مان پڑ جاتا۔ حکیم اسے اپنے گھر کی رونق و برکت سمجھتا تھا۔ نوجوان بھی نہیں چاہتا تھا کہ رہتے محسن کا دل توڑ کر وہ چلا جائے۔ ایک دن وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب مہمان خانے میں واپس ہوا تو سارے گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ حکیم شدت اضطراب میں اپنا سینہ پیٹ رہا تھا۔ فارینہ چھاڑی کھا کھا کر زمین پر لوٹ رہی تھی۔ سب سے برا حال اس کی ماں کا تھا۔ وہ صدمہ تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اچانک یہ کیفیت دیکھ کر نوجوان سکتے میں آ گیا۔ حیرت کے عالم میں حکیم کا ہاتھ پکڑ کر ایک کنارے لے گیا اور اپنے قریب بٹھاتے ہوئے نہایت تسلی آمیز لہجے میں اس نے دریافت کیا، آخر اچانک کیا حادثہ پیش آ گیا ہے؟ عذرائے کرم میری حیرت کا ازالہ کیجیے۔ یک بیک یہ کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ مجھے فوراً بتائیے۔ کافی دیر کے بعد حکیم نے اپنے اضطراب کی شدت اور بے تحاشا گرنے کی کیفیت پر قابو پایا اور بلبلاتی ہوئی آواز میں رک رک کر ایک نہایت لرزہ خیز حیرت افزا اور انسانیت سوز واقعہ اطلاع دی۔ کافی دیر تک نوجوان حیرانی کے عالم میں حکیم کی بے چینیوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس حقیقت کا سراغ لگانے کے لیے اس کے دل کا اضطراب دم بدم بڑھتا جا رہا تھا کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے گھر میں ہر طرف کوہرام کیوں مچا ہوا ہے۔ غم کا تلاطم کچھ سکون پذیر ہوا تو حکیم نے حیرت انگیز داستان سنائی۔ ہمارا یہ شہر جو عین سمندر کے ساحل پر آباد ہے، اب سے پہلے 9 بار سمندر کے ہولناک تلاطم میں غرقات ہو چکا ہے۔ جب جب اس شہر پر تباہی آتی ہے، باشندے اپنی املاک و جائیداد چھوڑ کر پیچھے ہٹتے گئے اور اس یقین کی نشاندہی پر دوسری جگہ ایک نیا شہر آباد کیا ہے۔ یہ مقام سمندری طوفان کی زد سے باہر ہے، لیکن ہائے افسوس کہ چند سال کے بعد جب شہر کی آبادی شباب پر پہنچ گئی تو اچانک سمندر کی لہریں قیامت کی طرح سر اٹھائے ہوئے شہر بنا کی دیواروں سے ٹکرانے لگی اور چند گھنٹے نہیں گزرنے پائے کہ سارا شہر سمندر کی بالاخیز موجوں کے نیچے صفحہ ہستی سے غائب ہو گیا۔ 10ویں بار جب جزیرے کی سب سے اونچی سطح پر یہ شہر آباد کیا گیا تو ایک جادوگر نے بتایا کہ سمندر کے ساحلی علاقے پر ایک دیو کا قبضہ ہے، وہ کبھی یہاں کے باشندوں کو چین سے نہیں رہنے دے گا۔ یہ معلوم کر کے شہر کے راجہ نے جادوگروں سے درخواست کی کہ وہ کوئی بھی ایسی تدبیر عمل میں لائے جس سے شہر کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ جادوگر نے کئی دن کی محنت و غور کے بعد راجہ کو بتایا کہ اس کی ایک ہی تدبیر ممکن ہے، اگر اس عمل میں لانے کا وعدہ کیجئے تو میں بتاؤں۔ راجہ نے دوسرے دن شہر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے انہیں ساری تفصیل بتائی اور دریافت کیا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں جادوگر سے وعدہ کر لوں۔ ہر طرف سے آواز آئی کہ شہر کے مستقبل کا تحفظ ہمارے ہر مفاد سے بالا تر ہے، ضرور وعدہ کر لیا جائے۔
راجہ کے وعدہ کر لینے کے بعد جادوگر نے بتایا کہ سمندر کے اندر 40 قدم کے فاصلے پر جس طرح بھی ممکن ہو پانی میں ایک مندر بنایا جائے جس کے قد آدم کھڑکیاں پچھم کی طرف کھلتی ہوں، اس کے دروازے کا رخ پورب کی طرف ہو، مندر کی تعمیر مکمل ہو، بعد میں ہر 6 مہینے ہر شہر کی ایک حسین دوشیزہ منتخب کر کے عین 14ویں رات میں مندر کے اندر مقفل کر دی جائے، صبح کے وقت اس کی مردہ لاش جس کی دوشیزگی زائد ہو چکی ہوگی مندر سے نکال کر سمندر میں بہا دی جائے۔ چونکہ راجہ قوم کی طرف سے زبان ہار چکا تھا، اس لیے دل پر جبر کر کے لوگوں نے جادوگر کی اس تجویز کو قبول کر لیا۔ حکیم نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس واقعہ کو 20 برس سے زائد ہو گئے، اس وقت آج تک ہر 6 مہینے پر شہر کی ایک حسین دوشیزہ سمندری دیو کو بھیٹ چڑھائی جاتی ہے۔ راجدھانی میں دوشیزاؤں کے انتخاب کے لیے باضابطہ ایک محکمہ کھول دیا گیا ہے۔ سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد محکمے کے دفتر میں شہر کی ہر خوبصورت لڑکی کا نام اندراج ریاست کے قانون کی روح سے نہایت ضروری ہے۔ دستور کے مطابق ہر 6 مہینے پر چاند کی 12 تاریخ کو قرعہ اندازی کے ذریعے جان اور عصمت کی بھیٹ چڑھانے کے لیے شہر کی دوشیزہ میں سے کسی ایک کا انتخاب عمل میں آتا۔ یہاں پہنچ کر اچانک حکیم کے جذبات میں رقت انگیز تلاطم کی کیفیت پیدا ہو گئی، آنکھیں ڈبڈبائیں، صبر و شکیب کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگا، غم کی چوٹ ضبط نہ ہو سکی تو منہ سے چیخ نکل پڑی۔ نوجوان غم گسار ہمدردیوں کے ساتھ پھر اسے تسلی دی۔ کافی دیر کے بعد جب کچھ فاقہ ہوا تو حکیم سے یہ سوال کیا، تمہارے اس پوری داستان میں ہمارے اس سوال کا جواب کہیں نہیں ہے کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے اچانک تمہارے یہاں صاف ماتم کیوں بچھی ہوئی ہے؟ حکیم نے تھرتھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، وہی بات تو منہ میں نکل نہیں رہی ہے، سوچتا ہوں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میری جوان سال بیٹی فارینہ مجھے کتنی لاڈلی ہے، ہمارے چمنستان آرزو کی تنہا وہ ایک مہکتی ہوئی کلی ہے، اس کے چہرے کی روشن سے میرے گھر میں امید کا چراغ جلتا ہے، ہائے اب ہم اس کے بغیر کیسے زندہ رہ سکیں گے؟ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، خدا خیر کرے، اچانک ایسے کیا ہو گیا ہے؟ بڑی مشکل سے ڈوبے ہوئے جذبات میں یہ الفاظ حکیم کے منہ سے نکل سکے کہ آج شام کو محکمہ کے افسر یہ اطلاع دے گئے ہیں کہ اس مرتبہ قرعہ اندازی میں فارینہ کا نام نکلا ہے، کل 14ویں رات کی چاندنی میں ریاست کی پالکی دروازے پر لگ جائے گی، اسے دلہن کی طرح بنا سنوار کر تیار کیا جائے گا۔ ہائے میری فارینہ، یہ الفاظ فضا میں گونجے اور حکیم صدمے کی شدت سے بےتاب ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ نوجوان نے حکیم کو ہوش میں لانے کے لیے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، کچھ پڑھ کر دم کیا، اچانک اس نے آنکھیں کھول دی۔ جب کچھ حالت سنبھل گئی تو نوجوان نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور دل دردیوں کے ساتھ اس سے یوں مخاطب ہوا، میرے محسن، تمہارا غم مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہاری خوشی کا چمن اجڑ جائے۔ یقین رکھو اپنی جان کی بازی لگا کر میں تمہاری مسرتوں کو واپس لانے کی کوشش کروں گا، میری ایک پیشکش قبول کر لو۔ 2 ہی 4 جملوں میں حکیم کا چہرہ امید کی کرن سے چمک اٹھا۔ حیرت و مسرت کی ملی جلی کیفیت میں نوجوان سے دریافت کیا، میں تمہارے حکم کی تعمیل کس طرح کر سکتا ہوں؟ نوجوان نے جواب میں کہا، تمہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ کل چاندنی رات میں جب پالکی دروازے پر لگ جائے تو اپنی فارینہ کی بجائے مجھے بٹھا دینا۔ حکیم نے اپنی آواز کا تیور بدلتے ہوئے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، فارینہ کے جنازے پر آنسو بہا کر میں صبر کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی اسے برداشت نہیں کر سکوں گا کہ اپنی بیٹی کی زندگی پر اپنے معزز مہمان کو بھیٹ چڑھاؤں۔ اپنے دامن پر ایک مقدس مسافر کے خون کا دھبا میں ہرگز نہیں لگنے دوں گا۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے غمگسار مہمان، میں تمہیں اندھے اعتقاد کی تاریکی سے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ میرے ہاتھوں میں یقین کی جو تلوار ہے، اس کی کاٹ سے تم ابھی واقف نہیں ہو۔ اس تلوار سے چشم زدن میں بڑی بڑی باطن قوتوں کا سر میں نے قلم کر کے رکھ دیا ہے۔ شاید ابھی تم میری باتوں کا اعتبار نہ کر سکو، لیکن گرہ باندھ لو کہ صبح کے وقت
مندر کا دروازہ کھلتے ہی تمہیں آنکھوں کی پٹی بھی کھل جائے گی۔ پرسوں کا آفتاب اس وقت تک طلوع نہیں ہوگا جب تک کہ اس جزیرے کی تاریخ کا ایک نیا دورانیہ شروع نہ ہو جائے۔ حکیم نے استجاب کے ساتھ دریافت کیا، کیا واقعی تم اس مہیب اور خوفناک دیو پر غالب آ جاؤ گے جس نے 9 مرتبہ ہماری جیتی جاگتی دنیا کو فنا کر کے گھاٹ اتار دیا ہے، سینکڑوں عفت و ماب دوشیزاؤں کا خون پی کر جس کی بہمانہ قوتوں کا اندازہ اب ہمارے قیاس سے باہر ہو گیا ہے۔ نوجوان نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا، معزز حکیم اطمینان رکھو، ایک دردناک مصیبت کے وقت میں تم سے مذاق نہیں کر سکتا، میرا لفظ لفظ حقیقت کی شہادتوں سے بوجھل ہے۔ حق کی توانائی کا تماشا دیکھنے کے لیے کل رات کی سحر کا انتظار کرو۔ نوجوان کی گفتگو سے حکیم کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہ رہی، امیدوں کے نشے میں سرشار ہو کر اٹھا۔ ایک خوشگوار امید کے سہارے حکیم اور اس کی بیوی کے غم کا طوفان تھم گیا، لیکن فارینہ کی رات انتہائی بے چینی میں گزری۔ نوجوان کے لیے ایک نامعلوم اضطراب کی آگ رہ رہ دل میں بھڑک رہی تھی، اسے خطرے کا نشانہ بنا کر اپنی سلامتی کا قطن وہ کوئی خوشی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس فکر میں غلطوں پیچا رات بھر وہ کروٹیں بدلتی رہی کہ کس طرح بھی نوجوان کو اپنے ارادے سے باز رکھا جائے، لیکن نوجوان کے آہنی عزم کے سامنے اب کسی کی زبان نہیں کھل سکتی تھی۔ آج 14ویں رات تھی، لیکن شام ہی سے فضاؤں پر سوگوار اداسیوں کا سایہ مسلط تھا۔ شہر کے ہزاروں نوجوان فارینہ کے غم میں تڑپ رہے تھے، ہر گلی میں ماتم و فغاں کا ایک شور برپا تھا۔ فارینہ کی تنہا زندگی ہزاروں زندگیوں کی امیدوں کا سر رشتہ تھا۔ آج جزیرے کی آبادی ایک بے مثال پری جمال حسینہ کے وجود سے خالی ہونے والی تھی۔ راجدھانی کی سلامتی کے لیے ایک عظیم قربانی کی تقریب میں شہر کے سارے معززین حکیم کے دروازے پر جمع ہو گئے تھے۔ ہر شخص کی زبان پر حکیم اور اس کے گھر والوں کے لیے تحسین و آفرین اور صبر و تسلی کے کلمات جاری تھے۔ دستور کے مطابق ٹھیک ایک پہر شب گزر جانے کے بعد پھولوں میں بسی ہوئی راج دربار کی پالکی حکیم کے دروازے پر آ کر لگ گئی۔ پالکی کی کھڑکیوں پر مخمل کے زر نگار پردے لٹک رہے تھے، پیچھے بھیڑ چڑھانے کے رسومات کا سامان لیے ہوئے نیم برہنہ پجاریوں کا ایک دستہ کھڑا تھا۔ کئی مہینے کی مدت قیام میں آج پہلی مرتبہ نوجوان نے حکیم کے زنان خانے میں قدم رکھا تھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ اندر کی خالی کوٹھڑی میں داخل ہو گیا تھا، وہیں اس نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی۔ دستور کے مطابق غروب کے بعد بھیڑ چڑھنے والی دوشیزہ کو کوٹھڑی میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا تھا، کسی کو چہرہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، ماں باپ بھی اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے، اب وہ بالکل پرایا مال ہو جاتی تھی۔ پالکی کے ہمراہ راج دربار سے بھیڑ چڑھائی ہوئی جانے والی دلہن کے لیے مخصوص جوڑے بھی آئے تھے۔ مندر کے ایک پجاری نے جوڑے کا صندوق نوجوان کی کوٹری میں پہنچا دیا اور آواز دیتا ہوا گیا، جلوس کی روانگی کا وقت ہو گیا ہے، اب جوڑے پہن کر فوراً تیار ہو جاؤ۔ نوجوان نے صندوق کھول کر جوڑا نکالا اور اپنے پہنے ہوئے کپڑوں پر اسے پہن لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مندر کے پجاری آئے اور دروازے پر کھڑے ہو گئے اور آواز دی، اب کوٹری سے باہر نکل آؤ، پالکی دروازے پر لگ گئی ہے۔ نوجوان اپنے جسم کو چادر سے لپیٹے، منہ چھپائے، کنواری لڑکیوں کی طرح شرماتے لجاتے سسکیاں لیتے ہوئے باہر نکلا اور پھول کی طرح آہستہ آہستہ زمین پر قدم رکھتے ہوئے پالکی کے قریب پہنچا۔ پجاری نے آگے بڑھ کر پالکی کا پردہ اٹھایا، نوجوان اس کے اندر داخل ہو کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی پالکی اٹھی، حکیم کا پیمانہ ضبط ٹوٹ گیا۔ آج ایک پردیسی مہمان کے جذبہ اخلاص اور وفا کا آخری امتحان تھا۔ انجام کے اندیشے سے بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ صبر و تسلی دینے والے احباب پہلے ہی سے تیار کھڑے تھے، ہاتھوں ہاتھ لیا۔ فارینہ گھر میں موجود نہیں تھی، سر شام ہی اسے کسی محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ حکیم کی بیوی بھی نوجوان کی فدائے کاری پر اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ پالکی
شہر کی شاہراہوں سے گزرتی ہوئی سمندر کے ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک پہر رات گزر جانے کے باوجود تمام راستوں پر تماشائیوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ جذبہ عقیدت میں ہر طرف پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ تماشائیوں کا یہ ہجوم سمندر کے ساحل تک پالکی کے ہمراہ چلتا رہا۔ مندر تک لے جانے کے بعد راستے سارے پہنچ کر پالکی زمین پر رکھ دی گئی اور ہجوم کو الٹے پاؤں رخصت کر دیا گیا۔ پجاری نے پالکی کا پردہ اٹھا کر آواز دی، پالکی سے اتر آؤ، یہاں سے مندر تک پیدل چلنا ہوگا۔ سر سے پاؤں تک چادر لپیٹے منہ چھپائے نوجوان باہر نکلا، پجاری کے پیچھے پیچھے مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ مندر کی عمارت کے سامنے پہنچ کر پجاری نے دروازہ کھولا اور نوجوان کو اندر داخل کر کے باہر سے مقفل کر دیا۔ تھوڑی دیر تک کچھ منتر پڑھ کر رسومات ادا کیے اور اس کے بعد وہاں سے الٹے پاؤں رخصت ہو گئے۔ دروازہ مقفل ہو جانے کے بعد نوجوان نے زنانہ لباس اتار کر باہر پھینک دیا۔ چاندنی رات میں کھلی کھڑکیوں سے سمندر کی خوفناک لہروں کا طوفان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ رات کی انتہائی سناٹے کا عالم اور منٹ منٹ پر بالاخیز موجوں کی تصادم کی آواز دل کو دہلا دینے کے لیے کافی تھی، لیکن نوجوان پر حالت کی وحشت اور ہیبت ناکی کا مطلق کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ حکیم کی زبانی اسے معلوم ہو چکا تھا کہ دیو کے آنے کا وقت رات ڈھل جانے کے بعد ہے۔ ابھی رات کا صرف ایک پہر گزرا تھا۔ نوجوان نے ہمت و خیال کی بکھری ہوئی طاقتوں کو سمیٹتے اور اعتماد یقین کے معاونی ہتھیاروں سے اپنے آپ کو مسلح کرنے کے لیے نماز کی نیت باندھ لی۔ حضور قلب نشاط بندگی کے ساتھ رات ڈھلنے تک نماز میں مصروف رہا۔ اب دل کی راہ سے عرش الہی اور گنبد خضرا کا فاصلہ اتنا قریب ہو گیا تھا کہ اپنی آنکھوں سے کارساز کی قدرتوں کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے جلوے میں رحمتوں کے قافلے اتر آئے تھے۔ کفر و طغیان کے چڑھے ہوئے سمندر کا غرور ٹوٹنے کے لیے اس کی آنکھوں میں غیرت حق کا جلال امڑ رہا تھا۔ اس کے خون کے قطرے قطرے میں یقین کی توانائی جاگ اٹھی تھی۔ جیسے ہی رات کی زلف سیاہ کمرے سے نیچے ڈھل کر آئی، اچانک سمندر کی فضا میں ایک بھیانک ماحول میں تبدیل ہو گئی۔ نوجوان بھی ایمان و یقین کے ببھرے ہوئے تیور کے ساتھ اٹھا اور سمندر کے رکے کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی لمحے کے بعد دور سمندر کی سطح پر پہاڑ کی طرح کوئی بھاری بھرکم سایہ اسے حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ جیسے جیسے وہ قریب ہوتا جا رہا تھا، نوجوان کی یقین کی تلوار بے نیام ہوتی جا رہی تھی۔ پلک جھپکنے کی ایک نہایت مہیب اور بھیانک دیو سامنے کھڑا تھا۔ آنکھوں سے چنگاری برس رہی تھی، ماتھے پر سینگ کی طرح دو نکیلی پرچھائیاں کھڑی تھی۔ سر سے لے کر پاؤں تک دہشت و خوف کا ایک ہیبت ناک سراپا بڑے سے بڑے جیوڑ کو بھی لرزہ پر برندام کر دینے کے لیے کافی تھا، لیکن نوجوان کے دل پر اس ہولناک منظر کا قطعاً کوئی اثر نہیں تھا۔ نگاہیں دوچار ہوتے ہی نوجوان نے با آواز بلند آیت الکرسی شریف کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کی جلالت شان سے سمندر کا کلیجہ دہل گیا اور توحید الہی کی ستوت جلال سے فضا میں بوجھل ہو گئی۔ اب نوجوان کی آواز دم بدم تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک صف شکن مجاہد کی طرح ہاتھوں میں قہر الہی کی تلوار لیے ہوئے وہ دیو کو ہلاک کر دینے پر تل گیا تھا۔ ایمانی جلال کے ساتھ تیور میں ڈوبے ہوئے ایک ہی نعرہ تکبیر نے افریت کا کلیجہ شک کر دیا۔ چمکتی ہوئی آنکھوں سے ایک چنگاری اڑی اور سمندر کی فضا دھوئیں سے بھر گئی۔ ایک مرد مومن کی روحانی توانائیوں سے سمندر کے خوفناک دیو کا کام تمام کر دیا تھا۔ جو افریت سال ہر سال سے انسانی آبادیوں کا خون چوس رہا تھا، آج ایمان کی خفقی طاقتوں کے آگے اس کی خدائی کا سارا طلسم ٹوٹ کے رہ گیا۔